अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। पनामा लीक्स केस की तहकीकात के लिए पाक फौज का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। फौज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा लीक्स केस की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली JIT में शफाफ और कानूनी तरीके से किरदार अदा करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये एलामिया जारी किया गया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में 202वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में आला तरीन अस्करी क़यादत ने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस का फैसला भी तफसीली तौर पर जेर गौर आया और ये फैसला किया गया कि पाक फौज पनामा केस के फैसले के तनाजुर में तश्कील दिए जाने वाली JIT में शफाफ किरदार अदा करेगी और JIT में शामिल इदारे के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से पनामा लीक्स फैसले पर रद्द-ए-अमल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुजव्विजा JIT पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से न सिर्फ मुसलसल एतमाद का इजहार किया जा रहा है बल्कि एहतजाजी तहरीक शुरू करने की नवीद भी दी जा रही है, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सवाल यह है क्या पाक फौज की जानिब से तहकीकात में मुकम्मल ताउन उन हलकों के लिए पैगाम है जो JIT को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं? क्या इस बयान के बाद मुजव्विजा JIT पर एतमाद करने की राह हमवार होना मुमकिन है? और सबसे अहम सवाल ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दो टोक पैगाम के बाद अब क्या होगा? क्या पनामा केस अपने लॉजिकल अंजाम पहुंच पाएगा? इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड के पहले हिस्से में बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो से मारवी सरमद और शहजाद चौधरी, लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम और मुनीफ फारूक साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, JIT के हवाले से फौज का बयान, पनामा तफ्तीश पर क्या असर पड़ेगा? फोरम ओपन रखेंगे, हम कोई ऑप्शन इस पर आपको दे रहे हैं, आप ऑप्शंस देंगे। पनामा तफ्तीश पर क्या असर पड़ेगा, ये जो बयान सामने आया, इसके बाद जो ऑप्शन आप देना चाहें, जिस रुख पर आप देखते मामला आगे बढ़ेगा। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये JIT जो है ये फौज की JIT नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है। दूसरा ये कि ये इस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो लॉजिकल कंक्लूजन तक इस मामले को लेके जाए, फौज की जिम्मेदारी में ये हरगिज नहीं आता। तीसरा, JIT के लिए अगर रिप्रेजेंटेटिव्स मांगे तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगे या फिर हुकूमत वक्त उनको ऑर्डर कर सकती है। कभी रेंजर्स को 147 के नीचे कराची भेज सकती है, 245 के नीचे इस्लामाबाद में लगा सकती है, या किसी और जगह अगर जंग छिड़ जाए तो हुक्म दे सकती है कि जाके जंग लड़े वहां पे बॉर्डर्स के ऊपर। ये मेरा ख्याल है फौज के वो अवामिल हैं। अब फौज ने उनको डिस्कस किया होगा अगर आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, इसलिए उसका रेफरेंस है। तो ये सोचिए थोड़ी देर के लिए कि फौज क्या चाहती है, क्या वो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ है या इसके फेवर में है। मेरा ख्याल है फौज तो कोई भी सूरत नहीं ले सकती, कोई भी साइड नहीं ले सकती। फौज का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जारी रहे, मुल्क में स्टेबिलिटी रहे, ताकि वो जितना बड़ा महाज जंग का खोल के बैठे हैं उसको वो बखूबी अपने तौर पर लड़ सकें और उससे अपने नंबर आजमा हो सकें। ये तो हमारे आगे से मुख्तलिफ पैराए हैं जिसके अंदर कि हम उसके रोल को या उसके एक लेफ्टिनेंट कर्नल या जो भी कर्नल आएगा उसके अंदर उसके रोल को देखेंगे। देखिए, फौज के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल जो कि ग्रेड 19 का आदमी होता है, अगर ग्रेड 20 का आदमी इस JIT को हेड करेगा तो इधर से ग्रेड 19 का ही आदमी आएगा, 18 का नहीं आएगा। अब अगर 19 का आदमी आता है तो वो तो फौज में भी बेचारा अपनी आवाज सुनाने के लिए कोई थोड़ी सी मुश्किल उसको पेश आती है। तो मेरा ख्याल है कि वही रोल होगा जो कि SCCP के नुमाइंदे का होगा या किसी और का होगा। तीसरी बात, इन लोगों के पास कौन सी ऐसी खास काबिलियत है जो कि वो वाइट कॉलर क्राइम या फाइनेंशियल जो फिस्कल क्राइम्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके, कौन सी फोरेंसिक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जिसको वो हैंडल कर सके? नहीं कर सकते। मेरी अपनी नजर में इनको शामिल करना नहीं चाहिए था और ना ही इस पैगाम से किसी को कोई उम्मीदें लगानी चाहिए, ना ही उनको एविडेंस निकालना, एविडेंस देना हुकूमत या नवाज शरीफ फैमिली का काम है। उन्होंने उसको एविडेंस प्रोवाइड करना है, JIT को देना है, JIT लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। फौज का सिर्फ उस हद तक रोल है कि उसको कहा गया है कि अपना एक नुमाइंदा भिजवा दीजिए। मेरा ख्याल है इससे आगे इसके ऊपर किसी किस्म की बहस बेमानी हो जाती है। आप कह रहे हैं कोई असर नहीं होगा, जिस तरह बाकी नुमाइंदे काम करेंगे उसी तरीके से काम करेगा? जी एब्सोल्युटली ठीक। मारवी सरमद साहिबा। शुक्रिया आयशा।
اثر تو خیر کیا ہوگا، لیکن میرا یہ خیال، میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ان کو شامل کرنے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اگر ان کے مینڈیٹ کی طرف دیکھا جائے تو جس طرح سے مینڈیٹ فار ایگزامپل پولیس کا ہو سکتا ہے یا نیب کا ہو سکتا ہے یا اسٹیٹ بینک کا یا ایف آئی اے کا ہو سکتا ہے، اس طرح کا مینڈیٹ نہ تو آئی ایس آئی کا نہ ایم آئی کا ہے. یہ دونوں جو آرگنائزیشنز ہیں یہ نہ تو پروسیکیوشن کا ان کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ ان کو ایویڈنس کلیکشن کا ہوتا ہے. یہ انٹیلیجنس کی ایجنسیاں ہیں اور یہاں پر بات انٹیلیجنس کی نہیں ہے. جے آئی ٹی کے اندر تو ہارڈ کور ایویڈنس پروڈیوس کرنا پڑے گا، اس کو ایگزامن کرنا پڑے گا، اور اس کام کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کو اس میں انوالو کیا جائے. اب ہوگا یہ کہ جے آئی ٹی کا ایک تو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا جائے گا. جے آئی ٹی کی جو بھی پروسیڈنگز ہوگی، اگرچہ وہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے کو جواب دہ ہے جے آئی ٹی، لیکن سپریم کورٹ کا وہ بینچ صرف اس حد تک اس میں مخل ہو سکتا ہے، اس میں مداخلت کر سکتا ہے کہ جہاں پر وہ ٹائم لائن کی پابندی جو ہے وہ دیکھیں کہ نہیں ہو رہی ہے. دوسری جو اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیے جو ان کے جو ہیڈ کر رہے ہیں ایف آئی اے کے اور جو باقی ہیں سب کے سب ایکچولی انکلوڈنگ آئی ایس آئی، سب کے سب پرائم منسٹر کے ماتحت ہیں. جو آئی ایس آئی ہے وہ بھی ایگزیکٹو کے ماتحت آتی ہے، اور اگر ایم آئی کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی تو وہ اسی کے ماتحت آتی ہے. مگر ہوگا یہ کہ جیسے ہی کسی بھی صورت میں اس کی کسی بھی ڈائریکشن میں اس کی کارروائی جائے گی، اور وہ ایک تو چونکہ میڈیا کا بہت زیادہ وہ ہوگا، اب جج صاحبان نے اس پوری کارروائی کے دوران بھی نہیں دیکھا میڈیا کا جو بھی تماشا رہا، تو اس میں بھی یہ دیکھنے میں آئے گا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا پھر جو مدعا ہے وہ ڈالا جائے گا کہ یہ سول ملٹری ریلیشن جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ شاید کشمکش بھی بڑھے. میں اسی کی تو میں بات کر رہی ہوں عائشہ، کہ اس میں ہر چیز کو سول اور ملٹری کے تناظر میں دیکھا جائے گا، پھر چاہے وہ رول آئی ایس آئی اور ایم آئی نے ادا کیا ہو یا نہیں، مگر دیکھا یہی جائے گا کہ چونکہ جی آئی ٹی نے کہا اور اس میں یہ دونوں موجود تھیں، اس لیے یہ لازماً سول اور ملٹری ٹینشن کا نتیجہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ بہتری آنے کی امید نہیں ہے، شاید معاملات خراب ہی ہوں. سول ملٹری ٹینشن ہو سکتی ہے اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں. حسن نثار صاحب، یہ جو بیان آج دیا گیا فوج کی جانب سے، کیا یقین دہانی کرائی گئی جو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے آوازیں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، اس کا کوئی اثر ہوگا پاناما کیس کی تفتیش پر؟ ایسے موقعوں پہ اس طرح کے رسمی بیان دیے جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فقط ایک بیان سے تفتیش پر اثر پڑنے کو ایویلیویٹ کرنے کی عقل مجھ میں تو نہیں ہے. باقی آپ کو شہزاد صاحب تفصیل بتا چکے ہیں، کچھ رہی صحیح کسر اپنا ماروی نے پوری کر دی ہے، اس میں میں کیا کامنٹ کروں. آپ سمجھ رہے ہیں پاناما کیس لاجیکل اینڈ کی طرف جائے گا جس طریقے سے جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، تمام اداروں سے نمائندے شامل کیے گئے ہیں؟ امید کی جا سکتی ہے، جانا چاہیے. اب جائے گی نہیں جائے گی تو اس طرح کی یہ ماموں وغیرہ سے رابطہ کریں آپ. حسن نثار صاحب بھی اسی بات کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ایک بیان سے نہیں کہا جا سکتا اور کوئی اثر دکھائی نہیں، لیکن امید کی جانی چاہیے کہ اپنے اختتام پہ جائے گا. منیر فاروق صاحب، رسمی بیان دیا گیا ہے یا جس طرح کی پولیٹیکل آوازیں آنا شروع ہو گئی، اس جے آئی ٹی کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا، پھر اعتراضات اٹھائے گئے، رشتہ داریوں تک بھی بات چلی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنے گی اور معاملہ اس طرف جائے گا، تفتیش آگے بڑھے گی؟ یہ جو بیان فوج کی طرف سے اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج کل سول ملٹری ریلیشنز کے اندر ماحول کیا ہے. ایز وی سپیک کوئی فرکشن کا ماحول نظر نہیں آتا، خاص طور پہ جب سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فوج کے سربراہ بنے ہیں. ایک تو بات یہ کہ فرکشن نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس جے آئی ٹی کے اندر ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ریپرزینٹیٹیوز کو شامل کرنا، ان کے ممبرز کو شامل کرنا with due respect to other institutions تھوڑا سا اس جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کو بڑھانے اور اس کی سینکٹیٹی کو انشور کرنے کے لیے شاید سپریم کورٹ نے ان ریپرزینٹیٹیوز کو شامل کیا ہے. although میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا یا وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا یہ میرے خیال میں آئی ایس آئی یا ایم آئی کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اور بہت سے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کتنا افیکٹولی رول پلے کر پائیں گے. although میں تو یہ بھی کہوں گا کہ 60 دن کے اندر جتنے بھی ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں اس کے اندر بڑا مشکل ہوگا، اٹس این اپ ہل ٹاسک
کہ آپ وہ ایسرٹین کر پائیں جو کہ پچھلے 10-11 مہینوں میں کورٹ کے سامنے نہیں ایسرٹین ہو پایا. آلدو 12-13 سوالات سامنے آ گئے ہیں لیکن بڑا مشکل ہوگا, بڑا ٹیڈیس ٹاسک ہوگا, اور بہت سارے جو معلومات ہے وہ ملک کے باہر سے آنی ہے, وہ کتنی آسانی سے آ سکے گی, 60 دن کے بعد کیا کوئی کنکلوسیو رپورٹ آ پائے گی, یہ بھی ابھی تک ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے کریڈیبلٹی کے اوپر جتنے بھی لوگ اس کے اندر معزز ممبران شامل ہوں گے, لیکن کام بہت مشکل ہے. اس بیان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک ایشورنس ہے ٹو دی سپریم کورٹ کہ جو مینڈیٹ دیا, جو کام سونپا گیا ہے اس کو بطریق احسن نبھایا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس بیان کو بہت سیریسلی لینا چاہیے یا اس سے کوئی بہت کوئی معنی اخذ کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ بیان ہے اس کو اسی پیرائے میں ایویلیویٹ کرنا چاہیے. آپشن کوئی دیا آپ نے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جس طرح حسن نثار صاحب نے کہا ایک رسمی بیان ضرور ہے, لیکن اس کا آلدو بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا آنے والی جے آئی ٹی کے اوپر. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان ممبرز کی شمولیت اس لیے انشور کی گئی ہے تاکہ جے آئی ٹی کی اہمیت بنی رہے, اس کی عزت بنی رہے. جے آئی ٹی کی اہمیت بنی رہے, عزت بنی رہے, کریڈیبلٹی رہے, لیکن اثر کوئی نہیں دکھائی دے گا. امتیاز عالم صاحب, پاناما تفتیش پر کوئی اثر ہوگا, تنازعات سے نکل آئے گا, معاملہ آخر کی جانب بڑھے گا؟ دیکھیں اس بیان سے لگتا یہ ہے کہ فوج نے اپنا وزن جے آئی ٹی کے پلڑے میں ڈالا ہے. جب سے جے آئی ٹی کا اعلان ہوا, سپریم کورٹ کے فیصلے میں آیا, تب سے چیمگوئیاں بحث مباحثے شروع ہو رہے تھے, ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا تھا کیسے 19-20 گریڈ کا افسر وزیر اعظم کی تفتیش کر سکے گا. دنیا بھر میں ہوتی ہے, ہم نے امریکی صدور کی دیکھی ہے ہوتی ہوئی مواخذہ, ہم نے اٹلی اور دوسرے یورپین ممالک میں وزیر اعظم کی تفتیش ہوتے دیکھی ہے اور پروسیکیوٹرز کے ہاتھ دیکھی ہے. لیکن جب جوائنٹ, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آربیٹریشن کے لیے فیصلے کے جاتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں, عدالت عظمیٰ میں, اور آپ اس پر مکمل اعتماد اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اس کے فیصلے پر آپ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں, خوب بگلے بجاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں آپ کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. آپ کمیشن بنانے کے تیار نہیں تھے عمران خان, ہمیں سب کو معلوم ہے. جسٹس جمالی نے, انور رحیق جمالی نے کہا کہ بھئی آپ کمیشن بنا لیں, ہم بنا دیتے ہیں کمیشن, حکومت کا بنایا ہوا کمیشن آپ قبول نہیں, ہم بنا دیتے ہیں, لیکن نہیں مانے. دوران کارروائی جسٹس عظمت سعید نے کہا, اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے انہوں نے, کہ ہم نے کہا کہ بھئی کمیشن کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ 184(3) کے تحت یہ عدالت عالیہ ٹرائل کورٹ میں نہیں بدل سکتی تھی اور نہ اس کا بہت دائرہ پھیلا سکتی. اب یہ ویسے بھی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس میں پورے تو ایجنسیوں کی نمائندگی میں بھی زور دیا, اعتراض کیا. بہت اچھا ہوتا, میں سوال نہیں اٹھا رہا, سپریم کورٹ نے گیون حالات میں بہت اچھا فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلے کا ایک رستہ نکلا ہے حل کرنے کا. لیکن جب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تو اس میں چاہیے آپ کو دنیا کے ٹاپ موسٹ آڈیٹرز, اس میں چاہیے وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹس, اس میں چاہیے فورینزک آڈٹ کے ایکسپرٹس, اس میں چاہیے پولیس انویسٹیگیٹر, اس میں چاہیے آپ کو ایف بی آر کے انٹیلیجنس یونٹ میں. میں جانتا ہوں ایک کمشنر صاحب کو, وہ بڑے زیر اعتماد بھی رہے, وہ بڑے بڑے اس طرح کی تفتیشیں کرتے رہے, بڑے راز افسر ہیں. یہ سندھ کے آئی جی پولیس جن پہ بڑا آج کل پوری قوم ان پہ فخر کر رہی ہے, وہ بھی ہو سکتے تھے. لیکن اب بن گئی ہے, اب اس کا فیصلہ, اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی سپریم کورٹ کا بینچ ہے, انہوں نے فائنل کرنا ہے جو نام آئیں گے. میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ جو افسر آئے, یہی بینچ جب ان سے ملے گا, فائنل کرے گا, یہ ڈائریکٹیو ایشو کرے اور ان سے اوتھ لے کہ یہ اپنے محکموں سے آزاد ہوں گے. یہ اپنے محکمے کے ایف آئی اے کا جو ڈی جی ہے یا احتساب بیورو کا جو چیئرمین ہے یا فوج کا بڑا افسر جو ہے, انہیں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. وہ آزاد ہوں اور خود مختار ہوں. تفتیش پر اثر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بیان ایک سرسری میرا خیال ہے کہ یہ بیان اچھا اس حساب سے ہے. مجھے اتفاق نہیں ہے ایم آئی کو, مجھے اتفاق نہیں ہے اس طرح کے کیسز میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کو شامل کرنے کا. ان کا بہت اپنا بڑی اور مصروفیات اہم ہیں, یہ ان کا میدان نہیں ہے. لیکن جب وہ ہو گئے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. انہوں نے اپنا ویٹ ڈالا ہے اس جے آئی ٹی میں کہ بھئی جے آئی ٹی بھی کام کرے گی, قانون کے مطابق کرے گی. اچھا بیان ہے, وزن ڈالا گیا ہے, آپ کے کریڈیبلٹی کے لیے صرف انہیں شامل اچھا فیصلہ ہے, مجھے اعتراض نہیں. منظر عباس صاحب, دیکھیے میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا. بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کو
फैसला भी दिया आपने और उसको नामुकम्मल भी छोड़ दिया। यानी आप 3-2 का फैसला भी दे रहे हैं और साथ में JIT भी बना दी आपने। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट अपने वाज़े फैसले से पहले JIT बनाती और उसकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते, और वो फैसला उसके बावजूद भी अगर 3-2 ही रहता तो फिर उसमें रिव्यू तो मौजूद होता है। ये करके एक तनाज़ा खड़ा हो गया। अब JIT पे एक फरीक एतराज कर रहा है, ऑपोजिशन के कुछ हल्के एतराज कर रहे हैं। DGI-SPR का ये दूसरा बयान आया है। इससे पहले एतजाज हसन साहब ने कुछ बात की थी, उस पर DGI-SPR को क्लैरिफाई करना पड़ा। आज फिर कोर कमांडर की पूरी कॉन्फ्रेंस के बाद ये बयान आया। तो ये एक मामला JIT का मुतनाज़ा हो गया है, और मुझे लग ये रहा है कि ऑपोजिशन JIT पर अपना दबाव बढ़ाएगी। JIT के हवाले से जो दबाव बढ़ेगा, अब ये इमरान खान जो जलसा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कोई सेलिब्रेशन करने तो नहीं कर रहे। ये बेसिकली दबाव है जो बढ़ाना चाहिए, वरना JIT में और इससे पहले सिंध में सबसे रिकॉर्ड नंबर JITs बनी हैं। उस सब में ISI के लोग शामिल थे, उस सब में MI के लोग शामिल थे। क्या डॉक्टर आसिम हुसैन की जो JIT बनी थी उस पर सिंध हुकूमत अपना इन्फ्लुएंस कर पाई? नहीं कर पाई। जब JIT की रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने कोर्ट के जरिए जो भी करना था वो रास्ता इख्तियार किया। उज़ैर बलोच की JIT ले लें और 50 JIT ले लें, तो जहां सिंध हुकूमत के कहीं ना कहीं कुछ मामलात थे या उनके कुछ लोगों के मामलात थे, उस JIT पे कहीं नजर आता है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर पाई। तो आपके यहाँ ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं। खुद इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हुसैन असगर को जब पिक किया था हज करप्शन केस में, तो उन्हें वाज़े तौर पे कहा था कि आप DGI-FI को इस अरसे में कोई जवाबदेह नहीं होंगे, आप हमको देंगे। और भी कई मिसालें हैं। तो ऑफिसर आपके पास पुलिस में, इवन पुलिस में सिटिंग ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और गवर्नमेंट के सामने एक पोजीशन लेते हैं। ठीक। तो ऐसे लोग मौजूद। अभी JIT कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, अभी नाम ऐलान नहीं हुए हैं, और इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आने के बाद आप कैसे तवक्को रखते हैं कि JIT एक ऐसे माहौल में काम कर सकेगी जो फेयर होगा, जहां दबाव नहीं होगा? क्योंकि वो जो भी फैसला देंगे एक ना एक फरीक उस पर तनाजा खड़ा करेगा। तो मेरे लिहाज से तो ये JIT मुतनाजा हो गई है। ये JIT के मेंबरान कोई भी वो करें, वो प्रेशर होगा, यही प्रेशर आएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, PTI की तरफ से भी, दीगर जमातों की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी ये मामला बहुत ज्यादा मुतनाजा हो गया है। आप कह रहे हैं कि ये कोई नतीजा नहीं दे सकेगी? नतीजा कोई भी दे, उसको एक ना एक फरीक उस पर सवाल उठा देगा। मुतनाज़े हो गई है JIT, और नहीं दिखाई देता मजहर अब्बास साहब भी कहें कि JIT बगैर किसी दबाव के या फिर फेयर माहौल में काम कर सकेगी, क्योंकि ऑपोजिशन एहतजाज करती रहेगी और JIT पर अपना दबाव बढ़ाती रहेगी। ज्यादातर पैनलिस्ट ने ऑप्शन लिया, कोई बड़ा असर दिखाई नहीं देगा। जो बयान दिया गया, यानी कि वेटेज डालने के लिए इस कमेटी को या इसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादातर पैनलिस्ट कहते हैं कोई असर नहीं होगा। मारवी सरमद साहब ने सिविल मिलिट्री तनाव की बात कर, मजहर साहब ने JIT के मुतनाज़े होने की बात किया। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जजेस के इख्तिलाफी नोट मुतनाज़े ना बनाया जाए, चीफ जस्टिस का यह बयान और पैनल की राय। एक ब्रेक के बाद के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर खुद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI के सरबराह के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने PTI के चेयरमैन को मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहिब, फैसलों में इख्तिलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, जितना शोर इख्तिलाफी नोट पर यहाँ मचा है कहीं भी नहीं मचता। आप एक आम आदमी नहीं, आपकी आवाज से बेहतरी भी आ सकती है, खराबी भी। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि खान साहब, आपने मुस्बत किरदार अदा करना है, अब कौम को बेइतमादी की फजा से निकालने में अपना किरदार अदा करें। सबने मिलकर मुल्क के तशख्खुस के लिए काम करना है। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जिंदगी दो चीजों, पानी और हवा पर मुहित है। निजाम और अदलिया के लिए वक्त अहम है। मौजूदा हालात में आपको अहम और तामीरी किरदार अदा करना है। इस पर इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, पाकिस्तान बदल चुका है, वो पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच का दिफा करेंगे। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, जिस इख्तिलाफी नोट को मुतनाज़िया न बनाया जाए, चीफ जस्टिस का बयान, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमल पैरा होगी? अगर आप समझते हैं जिस तरीके की गुफ्तगू या मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को मानेगी, अमल पैरा होती दिखाई देगी अमली तौर पर, तो हाँ का ऑप्शन लेंगे। और अगर समझते हैं कि इसके बरक्स होगा, अमल पैरा नहीं होगी, तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। मजहर अब्बास साहब।
دیکھیے پہلا معاف کیجیے گا، پہلا سوال تو یہ کہ اختلافی نوٹ پہ تنازع تو نہیں کھڑا ہوا. تنازع تو جو جے آئی ٹی بنی ہے، اور وہ جے آئی ٹی تو باقی 3 ممبروں کے نے کیونکہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے، تو جو اپوزیشن کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اختلافی نوٹ کی بنیاد پہ تو نہیں اٹھائے جا رہے. اختلافی نوٹ کو تو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اختلافی نوٹ جو دیا گیا ہے اس سے جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ چونکہ دونوں آئندہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے فیصلے کی زیادہ اہمیت ہے. اب یہ بابر ستار بھی یہاں نہیں ہے لیکن منیب یہاں موجود ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا کہ اکثریتی جو فیصلہ ہے اس میں اختلافی نوٹ کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج چیف جسٹس اور عمران خان کے درمیان یا چیف جسٹس کی جو رائے ہے، امید ہے کہ عمران خان اس چیز کو ایکنالج کریں گے. اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ چیف جسٹس ان کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ بنیادی فیصلے پہ سوالات نہ کھڑے کریں. آپ یہ جو دباؤ ہے، یہ اس طرح کے پریشرز ہیں اور اس طرح کا شور شرابہ ہے، اس کو کم کیا جائے. فیصلہ جیسا آیا ہے اور جو ابھی جے آئی ٹی کے بعد بھی صورتحال سامنے آ جائے گی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. بیسکلی وہ کر رہے ہیں. اختلافی نوٹ دنیا بھر میں اور پاکستان میں رہے ہیں، اختلافی نوٹ پہ جو ہے تنازعات رہے ہیں. سب سے بڑا تو ذوالفقار علی بھٹو والے مسئلے پر رہا ہے، 3-4 کا جو ججمنٹ تھا اس پہ. تو میرا خیال ہے امید ہے کہ بہتری آئے گی. لیکن جو اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان جس لائن پہ چلتے ہیں اس لائن سے پھر وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں اس حوالے سے. تو وہ پوزیشن تو وہ جو اپنے دباؤ والی پوزیشن ہے وہ برقرار رکھیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ وہ چیف جسٹس نے جو ان کو ایڈوائز کی ہے اس کو وہ فالو کریں. آپ کہہ رہے ہیں کسی حد تک بہتری ہو سکتی ہے لیکن نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب دیکھیں، میں پچھلے سوال کے حوالے سے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں کہ 17ویں گریڈ اور 18ویں اور 19ویں گریڈ کا بندہ کیا تفتیش کرے گا، تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ تارا مسیح کا کیا گریڈ تھا جس نے بھٹو کو پھانسی. بنیادی بات یہ ہے کہ کرنے والے کے پاس مہارت ہے یا نہیں اور ضمیر نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں. وہ بات مجھے چونکہ بہت چبھ رہی تھی اس لیے میں نے کیا. رہ گیا کہ تحریک انصاف عمل پیرا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو عائشہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. میں نہ ان کا ترجمان ہوں، نہ صلاح کار ہوں، نہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہوں ان کا. رہ گئے چیف جسٹس صاحب، ان کی رائے یا مشورہ یا جو بھی کہہ لیں، تو ایک بڑی اصولی سی بات ہے، بنیادی سی بات ہے جس کی وضاحت مظہر عباس صاحب کر چکے ہیں. آپ نہیں کو آپشن لے رہے مظہر صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں یہاں کا آپشن نہیں لے رہا. مطلب چیف جسٹس کی بات اصولی بات ہے، اس پہ توجہ دی جانی چاہیے. مطلب اور باقی تو ان کی اپنی مرضی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف توجہ دے گی؟ ہاؤ ڈو آئی نو؟ سر تمہیں تجزیہ کرنے کو کہہ رہی، میں کون سا کہہ رہی کہ جو آپ کہیں گے پی ٹی آئی اس کے مطابق چلے گی. چلیں آپ آپشن نہیں لینا چاہتے ہیں. نہیں، تجزیہ میں آپ مجھ سے یہ تجزیہ مانگ رہی ہیں کہ آپ صبح ناشتے میں کیا لینا پسند فرمائیں گے. تو سر ایک بندے کی روٹین ہوتی. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ نہیں لینا چاہ رہے اس پہ آپشن. امتیاز عالم صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف؟ ٹھیک ہے سر، نہیں لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. جی امتیاز صاحب، آپ کیا آپشن؟ کاش تحریک انصاف حسن نثار صاحب سے مشورہ کر لیں تو اس ملک کے لیے شاید کوئی رستہ نکل آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں منطق ایک سمجھ نہیں آ رہی، ہم تیار ہی نہیں ہے کسی ادارے کے فیصلے کو ماننے کے لیے. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اتار ہے، کچھ ایک کشف آتا ہے اور ایک انکشاف ہوتا ہے ہر شخص پہ. کچھ ماننے کی تیار نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے، معاشرے نہیں چلتے. یہ بھی میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک اکثری فیصلہ ہے، ایک اقلیتی فیصلہ ہے. نہیں، فیصلہ ایک ہے. فیصلے سے کچھ 2 ججوں نے اختلاف کیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ 2 سینئر ہیں اور باقی جونیئر ہیں اور انہیں 2 چیف جسٹس بننا ہے. بردر ججز جو ہے، جب چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوں بینچ میں، وہ بردر ججز ہوتے ہیں. ان کا ہر ایک کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے. کوئی چیف جسٹس کا سٹیٹس باقی برادر ججز سے بلند نہیں ہوتا سوائے انتظامی امور کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو لکھا گیا ہے، اور کوئی 2 ججوں نے اختلاف کیا ہے. مجھے کچھ اس میں ایک اور بات بھی لگتی ہے، جس طرح کی پوزیشن 2 ججز نے لی
اس سے ان ججز بھی پریشر آیا. شاید یہ فیصلہ کچھ اور ہو جاتا اگر یہ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز کا فرق نہ پڑتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے وہ قانون اور انصاف کے مطابق ہے اور آئین کے مطابق ہے. کوئی ہمیں افتخار چودھری صاحب کی چودراہٹ جو تھی یا جوڈیشل کو والا معاملہ نظر نہیں آیا, اور نہ ہی آپ نے کوئی جمپ کر سکتے تھے اپنی لمٹ سے. دس ججمنٹ نے جو لائن ہے, یہ رول ہے, اسے جمپ نہیں کیا, اس سے کراس نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس نے بڑے ہی محبت سے عمران خان کو جو مشورہ دیا ہے, کہا ہے, وہ صائب ہے اور انہیں احترام کرنا چاہیے. محبت بھرا مشورہ مان لیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اس ملک میں جتنی سیاسی تقسیم ہو گئی ہے, اب کچھ لوگ 2 ججوں کی تصویر اٹھا کے پھریں گے, کوئی 3 ججوں کی تصویر اٹھا کے پھریں گے. آپ کا آپشن لے رہے ہیں, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ماروی سرمد, منیب فاروق چودھری کیا رائے رکھتے ہیں کہ محبت بھرا مشورہ چیف جسٹس کا مانا جائے گا یا نہیں؟ جانیے اس بریک کے بعد. ججز کے اختلافی نوٹ کو متنازع نہ بنایا جائے, چیف جسٹس کا بیان, کیا تحریک انصاف عمل پیرا ہوگی, ہاں یا نہیں؟ ماروی سرمد صاحبہ. عائشہ, یہ دیکھیں, جب یہ پوری چل رہی تھی, اس کی ہیئرنگز چل رہی تھیں, تو اس وقت ہر روز عدالت کے احاطے میں یہ تماشے لگتے تھے, اور اس کے بعد رات گئے تک ٹی وی کے اوپر یہ تماشا لگا ہوا ہوتا تھا, اور وہ سب کا سب جو ہے وہ سب نے سنا. آنریبل ہمارے ججز صاحبان نے بھی سنا. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو وہاں پہ اس وقت گیگ آرڈر کرتے, تو آج ایک ماحول بنا ہوا ہوتا کہ جہاں پر لوگ ایک کسی پیرائے میں, کسی حدود کے اندر بات کر رہے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلافی نوٹ ہے اس میں جس طرح سے اوپینینیٹڈ اختلافی نوٹ ہے ان کے اوپر بات تو ہوگی, اور اگر بات ہوگی تو وہ سننی بھی ہوگی. جہاں تک بات عمران خان صاحب کو مشورہ دینے کی ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے مشورہ دے دیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب اس کو تسلیم کریں گے, اس لیے کہ پورے کا پورا جو اس وقت وہ اپنی فیس سیونگ اپوزیشن کر رہی ہے, خاص طور پہ خان صاحب کی پارٹی, تو وہ تو کر ہی اس پہ رہے ہیں کہ یہ اختلافی نوٹ آئے ہیں, لہٰذا مورل گراؤنڈ نہیں رہتی پرائم منسٹر کے پاس, تو وہ کیسے بات نہیں کریں گے اس کی. اختلافی نوٹ کی جو 192 صفحے والا نوٹ ہے, اب اس میں تو آپ دیکھیں کہاں خلیل جبران سے شروع ہوتی ہے ہماری عدلیہ, اب ماریو پوزو اور پتہ نہیں آگے جا کے شاید ابن صفی کے عمران سیریز ڈائجسٹ بھی ہمیں اس میں کوٹ دیکھنے پڑیں گے کبھی. جو فیصلہ ججز کا ہوتا ہے وہ قانون اور جو ایویڈنس سامنے اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. جیسے باقی 3 ججز نے ایک بڑی خوبصورت ایک جو دلائل جو ہے وہ دیے گئے, ایون جو 43 پیجز کا جج گلزار کا ہے انہوں نے بھی کسی حد تک کوشش کی کہ دلائل کے اوپر اس طرح سے اوپینینیٹڈ نہیں ہے. تو جب کوئی چیز سیاست کے حدود میں آ جائے گی, اوپینینیٹڈ ہو جائے گی, تو اس کے اوپر بات بھی ہوگی اور برداشت بھی کرنی پڑے گی. خان صاحب, آپ کے سوال کا سیدھا جواب ہے کہ خان صاحب آج نہیں آئیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ ان کا رائٹ بھی ہے وہ بات کریں. ٹھیک ہے, ان کا حق بھی ہے کہ وہ بات کریں, خاموش نہ رہیں, اور وہ عمل بھی اس پر نہیں کریں گے. ماروی صاحبہ کا آپشن. منیب فاروق صاحب. دیکھیے, میرا جواب تو آپ پہلے لکھ لیجئے, نہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو مکالمہ ہوا جناب چیف جسٹس صاحب کے درمیان اور جناب عمران خان صاحب کے درمیان, وہ بات یہ نہیں تھی جس کی تشریح اس طرح سے کی جا رہی ہے. ایکچولی شاید جو مطلب تھا معزز چیف جسٹس صاحب کا کہنے کا وہ یہ تھا کہ یہ جو جو اختلافی نوٹ ہے یہ پوری دنیا میں آتا ہے, یہ اختلافی نوٹ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ وہ 3 ججز کا ہے, ظاہری بات ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور اس فیصلے کے مطابق ایک جے آئی ٹی بنے گی. اس فیصلے کے مطابق وزیر اعظم نااہل نہیں ہے, جبکہ عمران خان صاحب اور باقی اپوزیشن اس اختلافی نوٹ یا ان 2 اختلافی نوٹس کو لے کر ان پہ پوری کیمپین بنا رہی ہے. آج عمران خان صاحب کو جو ویڈیو پیغام بھی آیا ہے اس میں بھی یہ جمعے کا جلسہ بھی اسی پر ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے لوگوں کو اتنا نالج تو ہے نہیں کہ جب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جو سینئر ججز جو کہ چیف جسٹس بننے والے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, تو تمام جس طرح امتیاز صاحب نے کہا سارے بردر ججز ہوتے ہیں, سارے ایکول ہوتے ہیں جو اس بینچ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے سینیورٹی کے حساب سے ایک لیڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن 2 ججز کا فیصلہ اقلیتی ہے, اس کے اوپر پولیٹیکل کیمپین ہو رہی ہے. شاید جو شور مچ رہا ہے اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نااہل ہو گئے اور ایک پورا کیمپین بن گئی ہے, اس کی طرف
ٹیسٹلی اشارہ کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اتنا شور جو مچ گیا ہے وہ مطلب ایک بڑی آبویس سی بات ہے کہ شاید درست تاثر اس سے نہیں مل رہا، اور اس سے جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف بھی شاید کوئی کیمپین آ رہی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا آصف زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کنڈیم کیا اس ججمنٹ کو اور بہت سی باتیں کی، 2 ججز کو سلام پیش کیا. تو یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کے اوپر میئر جو پولیٹیکل کیمپین ہے سیاست کی جائے نہ کی جائے، یہ میسج تھا جو غالباً چیف جسٹس صاحب دینا چاہ رہے ہیں. منیر صاحب، شہزاد چودھری صاحب، دیکھیے ابھی تو پہلے سوال میں اسی فیصلے کے ایک ضمنی حصے کو جی آئی ٹی کی شکل میں ہم نے ادھیڑ کے رکھ دیا، تو ہم عمران خان سے کیسے توقع کریں کہ عمران خان نہیں ادھیڑیں گے ان فیصلوں کو. دوسری بات، جو بھی فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ تو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور تاریخ ان کے اوپر ان کو ایویلیویٹ کرتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشنز کرتی ہے، اور یہی وکلاء اور یہی جج اسی تاریخی فیصلوں سے اور اس کی نظیریں لے کے اس کے اگلے فیصلوں کو کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز سے یہ گھبرا جانا کہ فیصلہ کسی فیصلے کے بارے میں تاریخ بن رہی ہے اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جب فیصلہ آ گیا عوامی ڈومین کے اندر تو پھر اس پہ بحث بھی ہوگی. تیسرا، 5-4 کا فیصلہ ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا جاتا ہے، تو وہ تو ایک انتہائی تشویشناک فیصلہ ہے، اور دیکھیے کہ کتنا ظلم ہے. یہ 3-2 کا فیصلہ جو ہے اس کو ہم پاک صاف کر کے مان لیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ اپنی تاریخ سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اگر اس کے اوپر تشویش تھی تو اس کے اوپر بھی تشویش ہوگی. چوتھا فائنل چیز ہے کہ جب ایک سیاسی لیول کے اوپر، یہ تو پولیٹیکل سپیس آپ نے کھول دیا عمران خان کے لیے یا PPP کے لیے. جب آپ نے 3-2 کر دیا تو سپیس کھل گئی عمران خان کین ٹیک اینی تھنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان. وہ 2 جو جج ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں، اسی بینچ کا حصہ تھے، اور یہ 3 بھی اسی بینچ کا حصہ ہیں جس نے یہ فیصلہ دیا، اور وہ بھی جا کے پیغام لے کے جا سکتے ہیں نواز شریف صاحب اپنے لوگوں کے آگے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس پہ سیاست نہ ہو، سیاست کے اس اوپر بحث نہ ہو، ہمارے اس فیصلے کے اوپر بحث نہ ہو، مکمل طور پر غلط ہے. اور عمران خان کو نہ صرف کہ وہ اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے، ان کو ہرگز اس پہ ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ آپشن لے رہے ہیں ہاں کا؟ جی میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے، ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کے جو وہ نہیں کا ہی آپشن لے رہے ہیں. لیکن شہزاد چودھری صاحب یہ لاجک سامنے رکھ رہے ہیں جو ماروی صاحبہ نے بات کی کہ وہ ضرور بات کریں گے اور کرنی بھی چاہیے اس پہ، لیکن نہیں کا آپشن لیں گے. وہی بات یہاں پر شہزاد چودھری صاحب کر رہے ہیں، ان کے پاس اگر 2 ججوں کا فیصلہ ہے تو دوسری جماعت کے پاس 3 ججوں کا، یہ اپنی بات کو لے جا سکتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پاس، جس طرح چاہیں وہ اس فیصلے پر بات کر سکتے ہیں. ہمارے سوال کے جواب میں 5 پینلسٹ کی جانب سے متفقہ طور پر نہیں کا آپشن لیا گیا ہے کہ اس پر پاکستان تحریک انصاف عمل پیرا نہیں ہوگی. حسن نثار صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. دیکھیے کیپٹل